बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरसगाह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज की दरसगाह है एमओ कॉलेज, तारीख़ी कॉलेज है। यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो इस कॉलेज से निकल कर जो है वो कौमी सियासत के धारे में जो है वो शामिल हुए हैं। इस लंबे तारुफ़ की और इसकी तारीख़ की तरफ हमें जाने की आज ज़रूरत नहीं है, ये किसी और वक्त इसके ऊपर हम स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज जो है वो स्पेसिफिक, क्योंकि हम कॉलेज में मौजूद हैं और कॉलेजेस के असातिज़ा, कॉलेजेस के मसाइल, कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, यहाँ पे सहूलियात के मसाइल और दीगर तमाम इश्यूज़ जो हैं वो हम उनका अहाता करने की और उन्हें डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तारिक कलीम साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन। ये एक बड़ी एसोसिएशन है जो कि पंजाब भर के तमाम कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं उनमें लेक्चरर्स भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स भी हैं और प्रोफेसर्स भी हैं। तमाम असातिज़ा की जो एसोसिएशन है उसके इलेक्टेड बाकायदा तौर पर इलेक्शन होता है हर 4 साल बाद और उसके बाद मुंतखब होकर ये प्रेसिडेंट बने हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ मैं तारुफ कराता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हनीफ अब्बासी साहब, जो कि कॉलेजेस के 2 बड़े प्रोफेसर्स के धड़े हम कह लें, बड़े ग्रुप हम कह लें, जो कि नुमाइंदगी वक्तन फ़वक्तन जो है वो करते हैं असातिज़ा की। उनमें एक इत्तेहाद साज़ा है और एक तहरीक असातिज़ा है। तो प्रोफेसर हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो तहरीक असातिज़ा पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। बात का आगाज़ हम जो है वो इसी चीज़ से करेंगे कि जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं वो क्या हैं कॉलेजेस के असातिज़ा के। तारिक कलीम साहब से बात का मैं आगाज़ करूँगा। सर, पिछले दिनों हमने देखा कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में और बड़े बड़े कॉलेजेस में असातिज़ा ने स्ट्राइक्स की, एहतजाज किया, गवर्नमेंट के सामने अपने मुतालबात जो हैं वो पेश किए। उनमें अहम तरीन मुतालबा था कि आसान अकाउंट कोई राइज होने जा रहा है कॉलेजेस में। ये आसान अकाउंट है क्या, इशू है क्या, क्यों आप एजिटेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद मंजूर, पहले तो मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि आपने ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम दरसगाह के नाम से शुरू किया और मैं वाकई इसकी मैं बड़ी कमी महसूस करता था कि इतना बड़ा ये सेक्टर है, इतने लाखों लोग उससे वाबस्ता हैं, तालिब इल्म भी और असातिज़ा भी, कि उनके लिए कोई एक अलहदा से प्रोग्राम होना चाहिए था जहाँ वो अपनी बात कर सकें, वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें, उनके मसाइल डिस्कस कर सकें। तो ये आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया। मैं उम्मीद है कि ये हमारे मसाइल को हल करने में बहुत मुआविन साबित होगा। दूसरा जो मैं ये अब आसान अकाउंट का जो आप फरमा रहे हैं, ये असल में आसान अकाउंट मसला नहीं था। मसला था कि गवर्नमेंट ने 2010 में कुछ बड़े कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दे दी थी, ख़ुद मुख्तारी एक किस्म की दे दी थी और उस पर हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। उस वक्त भी हमने बड़ी तहरीक चलाई थी। वो अब्बासी साहब इस पर ज़्यादा वज़ाहत से बात कर देंगे कि उस तहरीक का बड़ा फ़आल हिस्सा थे। तो उसके बाद ये 2021 में इसको फिर ये ऑटोनॉमी की बात हुई और उसको जो ऑटोनमस इदारे हैं उनको जो उनकी जो मालियाती निज़ाम है वो ख़ास तरीके से चलाया जाता है। उसके लिए नाम रखा गया ट्रिपल ए या आसान असाइनमेंट अकाउंट। तो हमें असल में तहफ़्फ़ुज़ आसान असाइनमेंट अकाउंट पर उस तरह नहीं थे, हमें था ऑटोनमस पे। ऑटोनमस ख़त्म हो गया, आसान असाइनमेंट अकाउंट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमें जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से थे कि कहीं ये ऑटोनमस जो है ये मुंतज निजकारी पे ना हो, और अगर निजकारी हो गई तो ज़ाहिर है असातिज़ा को तो जो मसाइल होंगे सो होंगे। असल मसला बनेगा तलबा के लिए कि जो ये इदारे हमारे कॉलेज हैं ये तलबा का सहारा है, जो मुतवसत तबके और गरीब तबके के बच्चे यहाँ पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो हम मेरा ख्याल है कि अगर मैं औसत निकालूँ तो 10,000 से कम बनती है तमाम एक सेमेस्टर की फ़ीस, जो बिल्कुल मैं समझता हूँ इतनी महंगाई में ना होने के बराबर है। तो हमारा ख़दशा इसमें यह था कि ये कहीं ऑटोनमस ये जो है वो बिल्कुल खालसा निजकारी ना हो जाए। सर, ऑटोनॉमी की मैं बात करता हूँ प्रोफेसर हनीफ अब्बासी साहब से। सर, जो बीओजी का एक टर्म यूज़ की जाती है ना कि
BOG کے تحت کر دیا جائے گا کالجز کو تو پتہ نہیں کہ کیا ہو جائے گا. مطلب کہ BOG کے اوپر اعتراض کیوں ہے آپ لوگوں کو, اور مدعا جو ہے وہ BOG کے اوپر آ کر کیوں اٹک جاتا ہے؟ کیونکہ 2012 2010 11 12 3 سال میں ہم نے بھی بڑی ایجیٹیو, اس وقت ہم سٹوڈنٹس تھے, ہم نے بھی اس وقت دیکھا, اس وقت بھی BOG کا ہی مسئلہ تھا جس کو لے کر آپ لوگ سڑکوں پر تھے. ابھی بھی BOG کو بیچ میں لا کر جو ہے وہ کیوں اس مدعے کو دوبارہ سے اٹھایا جاتا ہے؟ ایکچولی یہ 2010 میں اس وقت جو سیکٹری ایجوکیشن تھے چیمہ صاحب, ان کے دور میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے کہ 26 کالجز جو ہیں ان میں بورڈ آف گورننس بنا دیے جائیں گے. اب اس سے پہلے جو ایگزامپلز ہمارے پاس موجود تھیں کہ گورنمنٹ کالج, FC کالج, کنیٹ کالج, لاہور کالج, ان میں جب بورڈ آف گورننس بنائے گئے تو وہاں کی جو فیسیں تھیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں, اور اس کے بعد بورڈ آف گورننس نے خود اپنے طور پر ریکروٹمنٹ شروع کر دی بجائے پبلک سروس کمیشن کے آنے سے. اور چونکہ ہمیں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ جیسے آج ہم ریپیٹریٹ ہو گئے ہیں اپنے ہی اداروں سے, تو ہمیں ٹیچرز کو تو یہی خدشہ تھا کہ وہ ان کو کل کو جن اداروں کو انہوں نے اس مقام تک پہنچایا, اس میں محنت کی, کل کو ان اداروں کے اندر وہ بالکل اجنبی ہو جائیں گے. لیکن جو اصل سٹیک ہولڈرز تھے وہ تو ہوتے تھے اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس. تو سول سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس نے اس پر جو ہے وہ بہت احتجاج کیا. ہمیں تو یہ ہوا کہ ہمیں وکٹمائز کر دیا گیا, اس دور کے اندر ٹرانسفرز کر دی گئیں, محکمانہ کارروائیاں کر کے ہمیں دبانے کی کوشش کی, لیکن طلبہ جو تھے ان کو تو نہ دبایا جا سکا. اور پھر وہ پنجاب اسمبلی جو ہے اس کے سامنے ایک جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی ہوا, گیٹ ٹوٹے. اس پہ پھر جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اس دور میں انہوں نے سو موڈو لیا اور اس کے اوپر ڈبل بینچ بنا دیا. سر اصل میں نا اس وقت مجھے جو یاد پڑتا ہے, اس وقت جو معاملہ زیادہ ہائی لائٹ آپ کا ہو گیا تھا نا, جس کا آپ کو فائدہ بھی ہوا, آپ نے اس کو کیش بھی کروایا, کہ پولیس نے پروفیسرز کے اوپر تشدد کیا تھا. وہ اس وقت کے میرا خیال ہے پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر زاہد صاحب تھے, وہ بذات خود اس پولیس کی زد میں آ گئے تھے. تو اس وجہ سے وہ معاملہ سینسٹیو ہو گیا تھا نا, سینسٹیو ہو گیا تھا, تو وہ پھر بیک فٹ میں جانا پڑا گورنمنٹ کو اور ساری چیزیں ہوئیں. مطلب کہ آپ یہ نوبت کیوں آنے دیتے ہیں کہ اساتذہ کے اوپر پولیس جو ہے وہ لاٹھی چارج کرے؟ ایکچولی ہم تو نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم ایجیٹیٹ کریں. ہم اس سے پہلے سیکٹری ایجوکیشن کے ساتھ ہمارے متعدد مذاکرات ہوئے, اور جس میں ہمارے صافی برادری جو تھی وہ بھی اس میں شامل ہوتی رہی. بہت سے فورمز ہم نے کیے, ہم نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کیا جائے. لیکن ان کا ایک تو یہ تھا کہ ہائر ایجوکیشن ہر بچے کا حق نہیں ہے. جب ہم نے کہا کہ بچوں کی جو فیسیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی, اور اس سے وہ ایک عام جو بچہ ہے, یا آپ کے ملک میں 33.5% جو ہے پاورٹی لائنز کے نیچے لوگ جو گزر بسر کر رہے ہیں, وہ تو ان اداروں میں نہیں آ سکیں گے. تو ان کا کہنا تھا کہ ہائر ایجوکیشن ہر بچے کا حق نہیں ہے. تو ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ بجائے بات سننے کے میں نے بتایا کہ وہ وکٹمائزیشن شروع ہو گئی. سر ویسے ہائر ایجوکیشن, میں نے آپ کو کٹ کیا ہے, ہائر ایجوکیشن ویسے ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. بنیادی تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. ہائر ایجوکیشن دینا, وہ بھی ان کا موقف بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو افورڈ کر سکتا ہے وہ کرے, وہ لے. ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی تعلیم دینا. نہیں دیکھیے, ہر ایک ملک کی اپنی ایک انوائرمنٹ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی پذیر, اور اس سے بھی اب نیچے ہم تو غریب ممالک کے اندر اس میں شامل ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں بچوں کو اتنی فیسیلیٹیز نہیں ملی ہوئی اس دور میں, جبکہ موبائل کا دور ہے. میں آج بھی کلاس میں, چونکہ آن لائن کلاسز کا شروع ہوا, تو میں نے بچوں سے کہا بچے وہ اپنے موبائل نمبر دیجئے تاکہ ہم واٹس ایپ گروپ بنا لے سکیں. اسلامیہ کالج سول لائنز جیسے ادارے کے اندر آدھے بچوں کے پاس موبائل ہے ہی نہیں, ان کے جی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اب اس صورتحال کے اندر آپ کہیں گے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی پہلو تہی کرے کہ صرف وہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں گے جن کے پاس پیسہ ہے. تو ریاست غریب لوگوں کی بھی اسی طرح ماں ہے جیسے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ وہاں رہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو لائق بچہ ہے, جو ذہین بچہ ہے, اس کے مواقع کم ہو جانے تھے اس صورتحال کے اندر. سر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی ذمہ داری تو ریاست کی بنتی ہے نا. اگر کوئی غریب ہے تو غریب کے حالات زندگی, اس کی افورڈیبلٹی کو بڑھانا بھی تو حکومت کی, ریاست کی ذمہ داری ہے نا. اس کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ واسی صاحب نے جیسا کہا نا کہ ہر ملک کے اپنے کچھ سماجی حالات ہوتے ہیں. ہمارے سماجی حالات اور ہیں, ہماری معاشی حالات کچھ اور ہیں. ہم یورپ کو جہاں نقل کرنا چاہیے وہاں تو نقل نہیں کرتے. کیا وہاں پر اساتذہ کا پے پیکیج یہی ہے جو ہمارے یہاں؟
کیا وہاں کالجز اور سکولز کی صورتحال یہی ہے جو ہمارے یہاں؟ پے پیکج پہ وہ بات کرتے ہیں، وہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے، لیکن یہ مدعا جو ہے نا یہ بی او جی والا، اس کو حل ہونے کی ضرورت ہے۔ سر مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں، کوئین میری کالج ہے، فاطمہ جناح چونا منڈی کالج ہے، یہ ایک پریسیڈنٹ ہے نا، لاہور میں 2 بڑے کالجز خواتین کے، ان میں بی او جی قائم کیا گیا، کیا وہ ناکام ہو گیا؟ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ پہلے سے بہتر نہیں ہوئی ان کالجز کی، تو پھر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ دیکھیں ہمیں بی او جی اگر وہ ایک محدود جگہ پہ آنا تھا نا تو اس کا تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا نا کیا ہونا ہے، یہ تو وسیع پیمانے پر آتا تو پھر اس کے فوائد اور نقصانات پتہ لگتے نا۔ اب تک تو وہ صحیح معنوں آپریشنل ہی نہیں ہوا، وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آیا ہی نہیں، اگر آتا تو پتہ لگتا نا، یہ تو 2 پہ رک گیا۔ یہ کبھی بھی ایسی چیزوں کا پتہ لگتا ہے جو وائڈ سپریڈ ہوتی ہیں، جو وہ پھیلتی ہیں، ایک آدھ ادارے پہ اس کو کبھی لیکن ایگزامپل تو آپ کے لیے سیٹ ہو گئی نا۔ اب اسے یہ نگلیجیبل ہے نا، اتنی بڑے اداروں میں اگر ایک کو مثال بنا کر، یہ تو اور بہت سی ہماری مثالیں مل جائیں گی کہ یہ اس کو مثال نہیں بنا سکتے۔ ہاں یہ پھیل جاتا اگر اس کے بعد، اور ہمیں بالکل درست اندیشہ تھا اس وقت کی جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی، جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ان کو ہم نے کہیں نہ کہیں تعلیم۔ آپ کی سربراہی میں پروفیسرز نے منسٹر ہائر ایجوکیشن سے میٹنگ کی ہے، اس کا کیا آؤٹ کم نکلا؟ دیکھیں وہ تو میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جو بڑی اہم ہے، جو ہم بڑی محسوس کرتے ہیں۔ بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ذرا تھوڑا سا چلے ہم اس وقت بریک کے بعد بات کریں، لیکن ایک بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے آج تک کبھی کسی مسئلے کے بارے میں سٹیک ہولڈرز کا تعین نہیں کیا اور نہ کبھی سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا۔ سٹیک ہولڈرز کا تعین ہو جائے، ان کو اعتماد میں لے لیا جائے تو چیزیں بہت سہل ہو جاتی ہیں اور بہت سہولت سے ان پر عمل پیرا۔ مطلب کہ آپ کا اعتراض ہے، آپ کا یہ مطالبہ بھی ہے، اپیل بھی ہے کہ آپ چونکہ سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کی مشاورت سے اگر ہم طلبہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں نا، طلبہ سے پوچھا جب طلبہ سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے اگر کام ہوتا تو میرا خیال ہے اس میں اس طرح کے راہیں نکل جاتی ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح کی ایجیٹیشن کا ماحول بھی شاید وہ نہ بنتا۔ چلیں بہرحال آپ کے دیگر مسائل پر بھی بات کریں گے، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر طارق کلیم صاحب اور پروفیسر حنیف عباسی صاحب، کالجز کے پروفیسرز اور دیگر اساتذہ کے مسائل کے بارے میں ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ سر، پے پروٹیکشن ایک بڑا دیرینہ مسئلہ رہا ہے اساتذہ کے الاؤنسز کا بھی بڑا دیرینہ مسئلہ رہا ہے، سیٹسفائی کوئی گورنمنٹ کر نہیں سکی کالجز کے اساتذہ کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی آپ کو امید ہے یا کس طریقے سے آپ کے یہ جو دیرینہ ایون کہ کالج ٹیچرز فاؤنڈیشن تھی جس میں ہاؤسز کا اور رہائشی پیکج بھی لانے کا سابقہ حکومت نے اعلان کیا تھا، تو یہ وہ چیزیں تو ویسی کی تیسی پڑی ہوئی ہیں، تو آپ کو امید کیا ہے؟ ایک پے پروٹیکشن اور ٹیچرز فاؤنڈیشن 2 الگ چیزیں۔ میں ذرا پہلے پے پروٹیکشن کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ 2002 کے اندر ایک بیچ جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن سے لیکچرز کی ریکروٹمنٹ کا آیا، لیکن وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر آیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کیونکہ پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ ہمیشہ ریگولر کروانے کا ایک ادارہ ہے کہ جہاں اگر آپ ایڈ ہاک کے اوپر ہیں یا کانٹریکٹ کے اوپر ہیں تو آپ کو ریگولر کروانے کے لیے اس پروسیس سے آنا پڑتا ہے، پی پی ایس سی سے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پی پی ایس سی سے آ کے آپ کو کانٹریکٹ کا ایک جو ہے وہ بیچ دے دیا گیا۔ وہ اس کے بعد 2005 کے اندر ایک اور بیچ آیا۔ اب یہ لوگ جو تھے یہ 4-5 سال سروس کرنے کے بعد انہوں نے احتجاج شروع کیا کہ ہم پبلک سروس کمیشن سے منتخب ہو کے آئے ہیں اور ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں ہے تو ہمیں ریگولر کیا جائے۔ تو پھر 2009 کے اندر ان کو ریگولر کر دیا گیا اور ساتھ یہ کہا گیا کہ 5 سال کے بعد جو دوسرا بیچ ہے اس کو بھی ریگولر کر دیا جائے گا۔ پھر 2010 میں وہ بھی ریگولر ہو گئے۔ اس کے بعد 2 بیچ اور آئے ہم 2012 میں، 9 میں اور 12 میں۔ اب جب 2009 اور 12 والا جو بیچ تھا یہ جب ریگولر ہوا تو ان کے جو الاؤنسز تھے، جن کے جو ایڈ ریلیف تھے، وہ ان سے لے کے صرف بیسکس پہ ان کو رکھ دیا گیا۔ اچھا، اب انہوں نے کہا یہ گئے سیکٹری کے پاس کہ جو 2002 والے ہیں اور 2005 والے وہ جو لوگ ہیں ان کو تو پے پروٹیکشن ملی ہوئی ہے کہ وہ جو الاؤنسز ہیں وہ مل رہے ہیں، ان کو یہ ہوا کہ ان کی جو انکریمنٹس تھیں ان کو اسپیشل الاؤنس کا درجہ دے دیا گیا، ہمیں وہ نہیں
مل رہے. Basic pay تو بجائے یہ کہ وہ حکومت جو تھی وہ ان کی دادرسی کرتی اور ان کو بھی وہ مراد دیتی. ریاست تو میں نے کہا نا ماں کی طرح ہے. اب ایک بچہ جو ہے اس کے پاس ایک روٹی کھا رہا ہے اور دوسرا بچہ ماں سے مانگتا ہے کہ ماں مجھے بھی کھانا دے دیں, روٹی دے دیں. تو ماں بجائے اس کو کھانا دینے کے, اس کو روٹی دینے کے, دوسرا بچہ جو کھا رہا ہے اس سے نہ صرف روٹی چھین لیتی ہے بلکہ اس کے حلق سے انگلی ڈال کے وہ جو کھائی ہوئی روٹی ہے اس کو نکالنے کی بھی کوشش کرتی ہے. 2002 اور 5 والوں کے ساتھ یہ ہوا کہ اب ان سے کہا گیا کہ ان کو تو دینی نہیں ہم نے, وہ واپس. اس دوران جو ایڈ ہاک ریلیف مہنگائی کے تناسب سے جو گورنمنٹ اس میں اضافہ کرتی رہی وہ بھی ختم کر دیے گئے. ان کی انکریمنٹس جو پرسنل الاؤنس کی صورت میں تھی, جب یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے وہ بھی ختم کر دی گئیں. اور ان کو جو 70,000 اس وقت بیسک پے تھی اس کو اٹھا کے 58 پہ لے کے آ گئے. اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ کے ذمے آپ نے یہ جو پیسے لیے ہیں 14 لاکھ کے قریب, اب ہم وہ واپس لیں گے سب سے, اور 23,000 کے قریب ایک انسٹالمنٹ آپ کو دینی پڑے گی پر منتھ. اب ایک تو 70,000 سے آپ نے اٹھا کے ان کو 58,000 پہ لے گیا ہے, اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے آپ 23,000 اسے کہنے کہ آپ کٹوتی بھی آپ کی ہوگی. نہیں سر, اتنا بڑا کٹ لگ جائے تو پھر تو سروائیول ہی نہیں ہو سکتا. ایسی صورت حال ہے. پھر وہ بیچارے کہیں کورٹ کے اندر ہیں, کبھی وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم اس مسئلے کو کافی دفعہ اس کے اوپر دھرنا بھی ہوا آپ کے سامنے, اور منسٹر ایجوکیشن جو ہیں وہ اس پہ ایگریٹ بھی ہوئے. ایک ایگریمنٹ بھی ہوا جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو مطالبہ ہے یہ بالکل جائز ہے, اور میں چیف منسٹر سے اس حوالے سے خصوصی بات کروں گا اور یہ مسئلہ حل کروں گا. لیکن ہم انتظار میں ہیں کہ وہ اپنا اس کے بعد ڈیولپمنٹ کریں گے. یہ میرا اپنا خیال یہ ہے, ایک سنگ دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ عدالت بھی فیصلہ دے چکی ہے ان کے حق میں کہ ان کا حق بنتا ہے پے پروٹیکشن اور سروس پروٹیکشن, ان کا حق ہے. سر بیوروکریٹک ہرڈل جو ہیں ان کا بھی تو کوئی سولوشن نکالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پریشر کریٹ سر بعض اوقات گورنمنٹ جو ہے وہ سنسیئر ہوتی ہے, جو منسٹرز جو ریلیٹڈ منسٹرز ہوتے ہیں وہ سنسیئر ہوتے ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں وہ ان کو مجبور کر دیتی ہیں. دیکھیں بیوروکریٹک ہم نے تو یہ مسئلہ شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی دیکھا, اور اس کے بعد یہ اب عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعلیٰ ان کے دور میں دیکھا. یعنی جب یہ مسئلہ پیدا ہوا اس وقت مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پنجاب میں میاں صاحب تھے, اور پھر دونوں پارٹیاں ان کی طرف تھے. تو اس میں اگر میرا اپنا خیال ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب سنسیئر ہوتے تو کیوں مسئلہ یہ حل نہ ہوتا. وہ کر دیتے ہیں, جب وہ فیصلہ کرتے تھے اس کو وہ اس پر عمل درآمد کرواتے تھے. اس میں کہیں پولیٹیکل ایلیٹ بھی شاید سر سنسیئر ہونے کی اور خلوص کی بات تو یہ ہے نا کہ ہائر ایجوکیشن یا ایجوکیشن اوور آل اگر ہم دیکھیں, اگر حکومت کی ترجیحات میں شامل ہو تو آج ہم دیکھ لیں کہ دڑا دڑ کالجز کے اوپر بورڈز لگا کر یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں, اور اعلان کیا گیا ہے, برملا اعلان کیا گیا ہے, اور اس کو کیش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم ہر ضلع میں یونیورسٹی بنا دیں گے. بھائی ہر ضلع میں یونیورسٹی بناؤ تو انہیں دے کیا رہے ہو؟ ان یونیورسٹیوں کھنڈر ڈھانچے کھڑے کر کے تو ایک وائس چانسلر کو لگا دیتے ہو, نہ اس کے پاس کوئی بجٹ ہے, نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے, نہ اس کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ ہے, وہ وہاں پر جا کر کیا کرے گا؟ اب اس طرح کی یونیورسٹیاں اگر بنیں گی تو کیا معیار ہوگا ہر ایجوکیشن کا؟ اب پہلے کالج دیکھیں نا, کالج کا مسئلہ کیا ہے. اس وقت پورے پنجاب میں 750 سے کوئی زیادہ کالجز ہیں. میں ایک آدھ کی بات نہیں کر رہا, شاید کوئی ہو, ورنہ یقین کریں اس وقت ہم ایم یو کالج بیٹھے ہیں, سول اینڈ کالج ہمارے پڑوس میں ہے, شاید ہی کوئی کالج ایسا ہو جہاں پر سٹاف پورا ہو, میرا خیال ہے 1/3 کالجز اس وقت پنجاب میں ایسے کام کر رہے ہیں جہاں پر سٹاف 9 سے کم 10 سے کم ہے, ایک انچے میں ایک صفر بھی ہے. سر بعض تو کالجز ایسے بھی جہاں پہ سنگل ٹیچر ہے, سنگل ٹیچر نہیں, یہاں پر کچھ کالجز ایسے ہیں جب ایک بندے کی تنخواہ جا رہی ہے, وہ پی این ہے یا کلرک ہے. یہ پنجاب میں جو پڑھا لکھا پنجاب ہے, یہاں یہ مسئلہ ہے. یہاں جو پڑھا لکھا پنجاب ہے, ہماری جو اسٹرینتھ ہے نا جی اس وقت, وہ 23,000 پلس ہے, لیکن جو ورکنگ انکمبنٹس ہیں وہ 15,000 کے قریب ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ 8,000 سیٹس جو ہیں وہ ہماری کسی نے, تو میرا خیال ہے کہ یہ 8,000 سیٹس اگر فل کر دی جائے نا تو یہ جگہ جگہ پہ جو منہ مار رہے ہیں یہ یونیورسٹیاں بنانے کے لیے,
وہ ضرورت ہی نہ پڑے, کالجز کا معیار ویسے بلند ہو جائے, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جب بہتر ہو جائے گی, وہ فلفل ہو جائے گی, تو ڈیفینیٹلی سٹینڈرڈ جو ہے وہ اپ ہو جائے گا. راشد بھائی اس حوالے سے میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب یہ کالجز ہمارے جو ہیں جن میں ہم نے کہا کہ سٹاف کی کمی ہے, اب یہ ایڈمیشن شروع ہو چکے, سیشن شروع ہو چکا, اب جب بچے نے اس کالج میں جانا ہے جہاں ٹیچر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ ایک پرائیویٹ کالج کھلا ہوا ہے, اب ہمارے پاس فیکلٹی آدھی ہے نہیں ہے, پھر ہم نے اپنی جو ٹیچرز اویلیبل ہیں ہم نے کہنا ہے بچوں یہی سبجیکٹ رکھو, وہ رکھنا چاہے نہ رکھنا چاہے اس کی مرضی ہے, نہیں وہ کچھ اور پڑھنا چاہتا ہے, ہمارے پاس مجبوری ہے یہ. اس کے لیے ہم نے پھر گورنمنٹ سے یہ بھی کہا کہ یار اب سی ٹی آئی رکھ لیں لیکن بر وقت رکھیں. اب سی ٹی آئی جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں جب سیشن چل جاتا ہے, اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ بچہ دیکھتا ہے کہ یہاں صورتحال ایسی نہیں ہے اور پھر وہ پرائیویٹ کالج کا رخ کر لیتا ہے, اور پھر ہمارے اوپر دباؤ یہ آتا ہے ہماری صحافی برادری کی طرف سے بھی, ہمارے جو سول سوسائٹی کی طرف سے بھی, کہ آپ کے کالجز جو ہیں وہ بچوں کو اٹریکٹ نہیں کر رہے یا بچے اس میں داخل ہونا پسند نہیں کرتے. بچے یقین کیجئے آج بھی گورنمنٹ کالج ان کی فرسٹ پریفرنس ہے, لیکن جب آپ کا سٹاف پورا نہیں ہوگا, جب آپ ان کو ان کی مرضی کے سبجیکٹس پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گا اور وہ وہاں پر. سر یہ ڈائلیما تو ہے نا ہمارا, کہ ہم دیکھ لیں اسکول ایجوکیشن ہے, اس میں بھی پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے آپ کو منوا لیا اور لوگوں کو اٹریکٹ کر لیا. آج سرکاری اسکولوں کی حالت آپ کے سامنے ہے. اب کالجز جو ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کی سچویشن ہے, کالجز بھی دن بہ دن ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں, سرکاری کالجز, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز جو ہیں ان کا سٹینڈرڈ دیکھ لیں, ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں, ان کی ٹیچنگ فیکلٹی دیکھ لیں, اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ وہاں پہ اٹریکٹ ہو رہا ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آنے والے وقت میں اگر اسی طرح کی پالیسیز جو ہے کنٹینیو رہیں آنے والی حکومت میں بھی, تو یونیورسٹیوں کا حال بھی کالجز اور سکولز جیسا ہو جائے گا. دیکھیں اس میں نہ تو سول سوسائٹی کا کوئی قصور ہے نہ استاد کا کوئی قصور ہے, اس میں تو صرف ایک ہی, اگر ہم دیانتداری سے دیکھیں تو وہی اس میں ہم قصوروار ہیں جس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں. بھئی آپ پورے ٹیچر کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کے بجٹ موجود ہے, یہ نہیں کہ آپ نے بجٹ کہیں سے لینا ہے. ہمارا ہر سال 24,000 کے قریب لوگوں کا اساتذہ کا بجٹ ریلیز ہوتا ہے, 14,000 کام کر رہے ہیں, 10,000 سیٹیں خالی پڑی ہیں, وہ میں نے تو پر نہیں کرنی. بس سارے کالجز میں آپ سیٹیں پر کریں, بچے اٹریکٹ ہو جائیں گے, اچھے بچے بھی آئیں گے. دیکھیں آج بھی پرائیویٹ کالجز جو ہیں نا اکیڈمیاں بنی ہوئی, وہ اپنے باہر لکھواتی ہیں کہ سرکاری کالجز کے اساتذہ کی زیر نگرانی. ہمارا آج بھی مقام ہے اور انشاءاللہ ہمارا مقام رہے گا. ہم پڑھاتے ہیں, ہم بہت پروفیشنل لوگ ہیں, ہم نے زندگی میں بہت پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا ہمیں ٹیچنگ میں جانا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو اور طرح ڈھال لیا ہے. ہم یعنی ٹیچنگ کے علاوہ شاید ہم کچھ اور کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں, ہمارے پروفیشنلی پیشن بھی ہے. تو اب جب آپ نے فیسلٹی نہیں دینی, لیبز تو میں نے نہیں بنانی, لیبز تو مجھے بنا کے دینی. لیبز پہ بات کریں گے, لیبز پہ بات کریں گے ابھی بریک کے بعد. سر بریک کے بعد میں بات کروں گا ان لیبز کے اوپر اور ان سہولیات کے اوپر, اور اس میں آپ لوگوں کا, پروفیسرز کا کیا کردار ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. فی الوقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر طارق کلیم صاحب اور پروفیسر حنیف عباسی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سر سہولیات کی کالجز میں. آپ لوگ اپنی ذاتی مفادات کے لیے, اپنے الاؤنسز کے لیے, اپنے انکریمنٹس کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, اپنی سیلریز انکریز کروانے کے لیے بھی احتجاج کرتے ہیں. کبھی آپ کو ہم نے اس بات پہ احتجاج کرتے نہیں دیکھا کہ آپ کے کالج میں لیب نہیں ہے. کبھی ہم نے آپ کو اس بات پہ احتجاج کرتے نہیں دیکھا کہ آپ کے جو بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو دیا گیا فرنیچر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. کبھی اس بات پہ آپ نے احتجاج نہیں کیا کہ آپ کے کالج کی جو لائبریری ہے اس میں جو بکس ہیں وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں, انہیں اپڈیٹ کیا جائے. اب یہ دیکھیں نا, اتنی بڑی کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہی پریفر کرتے ہیں, نہ کہ ایجوکیشن کو, نہ کہ اسٹوڈنٹس کو, اور نہ کہ جو تدریسی عمل ہے اس کو. میرے خیال میں یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے. یہ تعلیمی ادارے ہمارے ہیں اور ہماری روزی ان کے ساتھ وابستہ ہے. یہ آپ نے بھی ذکر کیا 2010 کی جو بورڈ آف گورنرز کی جو تحریک تھی,
بنیادی طور پر اس تحریک کے پیچھے ایک تو بات یہی تھی کہ بورڈ آف گورنرز ہیں، لیکن جو آپ بی ایس پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں تو نہ تو آپ نے اپنی لیبس کو اپ ٹو ڈیٹ کیا، نہ لائبریریز کو اپ ٹو ڈیٹ کیا، اور آپ نے اسٹوڈنٹس جو ہیں کہا کہ ان کو ایڈمیشن کریں آپ بی ایس کے طور پر، اور جو پہلے سیمیسٹرز نکلے ہیں، ظاہر ہے ہم ٹیچر جانتے ہیں کہ ہمیں کتنی ہرڈلز اس سلسلے میں آئیں گے، اور پھر جب بھی ہمارے مطالبات ہم کرتے ہیں، چونکہ اوپر 2-3 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہائی لائٹ زیادہ ہو جاتی ہیں، ادروائز ہمارے مطالبات میں ہمیشہ رہا ہے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے، ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر اب لائٹس کا ایشو ہوتا ہے، ہمارا ملک میں ایک کامن ایشو ہے، ان کے پاس بیک اینڈ پہ چیزیں موجود ہیں. ہمارے کس کالج کے اندر جو ہے بیک اینڈ پہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر لائٹ چلی گئی تو چلی گئی، ٹھیک ہے، ہم اندھیرے میں پڑھا رہے ہیں، ہم لائٹس کے بغیر پڑھا رہے ہیں، ہم بغیر پنکھے کے گرمیوں کے اندر پڑھا رہے ہیں. ان چیزوں کو ہم ہائی لائٹ ہمیشہ تو سر کرتے آ اگر رہے ہیں. گورنمنٹ ایک میں بتاؤں اس میں بڑی ایک اور بتاؤں، کچھ گورنمنٹ یہاں پر بھی تھوڑی سی ہم سے زیادتی کرتی ہے. یقین کریں ہم جب کبھی بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کرو، وہ کہتے ہیں ہم پیپل ہیں، آپ اپنی بات کریں، اسٹوڈنٹ کو ہم جانے اسٹوڈنٹ جانے، آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیں. دیکھیں اسٹوڈنٹ یونین جب تک تھی نا تو اسٹوڈنٹ یونین اپنے ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر وہ آتی تھی، اپنے مطالبہ بنواتی تھی اور طلباء کی ایک آواز پہنچتی تھی عواموں تک. اب مسئلہ ان کی آواز تو ہے نہیں، ان کو جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمارے ذریعے جاتا ہے، اور یقین کریں ہمیں وزیر تعلیم سے بھی اور سیکریٹری سے بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ یار وہ اپنی بات کریں، آپ کو طلباء سے کیا لینا دینا. یہ 2010 میں بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے کہا آپ کا سے کیا مسئلہ یہ ہے، آسان اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی جب یہ اور ہم فیسیں بڑھ جائیں گی، انہوں نے کہا یہ آپ کا مسئلہ ہے، فیسیں بڑھ جائیں گی. آپ انفراسٹرکچر اگر ہے بچوں کے لیے پوری سہولیات، آپ کا مسئلہ تو نہیں، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے. بھائی اب آپ ہمیں ایک مقابلے کی فضا میں لے کے جا رہے ہیں. اور میں ایک اور بتا دوں، یہ بھی ایک شاید ایک افواہ ہے، ہمارے جو میں سب کالجز کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن ہمارے زیادہ تر کالج پرائیویٹ کالجوں سے زیادہ ویل اکوپڈ ہیں، ہماری فیکلٹیز بڑی رچ ہیں. ہمارے کمپیوٹر لیب اور دوسری لیب دیکھیں، میو کالج جیسی لیبارٹری تو نہیں ہے کسی کالج کے پاس، پرائیویٹ کالج. اب ظاہر ہے یہ پچھلے 50 سال سے 60 سال سے یا اس سے بھی زیادہ سے یہ موجود ہے. ہماری لائبریریز بہت اچھی ہیں، بہت بڑی. لیکن ایسے کالجز بھی تو ہیں نا سر جہاں پہ چھوٹا سا ڈربا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، وہ میں نے تو اس کے اوپر جناب جی لکھا ہوا ہے کہ سائنس لیب، سائنس لیبارٹری، اور اندر جائیں تو بالکل خالی ہے. وہ اس لیے کر دیا کہ ایک تو کسی سے مشورہ نہیں کیا کہ یہاں کالج ہونا بھی چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ایسی جگہوں پہ کالج بنا دی. دیکھیں کالجز کے لیے ہوتا ہے اتنا فیڈنگ ایریا ہو، ارد گرد اتنے گرلس اسکول ہوں، اتنے بوائز اسکول ہوں، تب وہ کالج وہاں پر چل سکے گا. وہ وہاں موجود ہے. یونیورسٹی کی بھی ڈائنامک یہی ہے کہ جہاں پہ انٹیک میسر ہو وہاں پہ یونیورسٹی بنائے نا، یونیورسٹی بنا دیں، انٹیک وہاں پہ آئے. مجھے جو اب زبانی طور پہ یاد آ رہا ہے فوری طور پہ، اگر آپ ہم اپنے پنجاب کے جو جنوب مغربی علاقہ ہے، میاں والی، بکر، لیا، کوٹکدو، مظفر گڑھ، راجن پور، اب اس طرف چل پڑے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ، اب وہ زیادہ وہ تھن پاپولیٹڈ ہے، وہاں آبادی زیادہ کنسنٹریٹڈ نہیں ہے جتنا لاہور جیسے پاپولیٹڈ ہے یا فیصل آباد سرگودا اس طرح نہیں ہے. میاں والی میں یونیورسٹی، بکر، آگے مظفر گڑھ، راجن پور، جھانگوی نہیں، جھانگ تو چلو پھر ادھر سینٹرل پنجاب میں آ گئے، یہ میں کوٹکدو. یعنی آپ نے ایک پٹی میں اتنی یونیورسٹی بنا دی، اتنے تو وہاں کالجز نہیں ہیں، اتنے تو طلبہ نہیں ہیں جن کو آپ کس سے یونیورسٹی چلائیں گے. کیا ایک بورڈ لگانا یونیورسٹی کا، اور اس سے ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہمارے کالجز کو تباہ کر رہے ہیں. اچھا سر، بعض نئی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر جو ہیں وہ ان سے 1-2 دفعہ بات کرنے کا مجھے موقع ملا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں وائس چانسلر لگا دیا گیا ہے، نہ وہاں پر کوئی سٹاف ہے ہمیں دیا گیا، نہ ہمیں کوئی بجٹ دیا گیا، ایون کہ مجھے وائس چانسلر بنا دیا گیا، میرے استعمال کے لیے گاڑی تک نہیں دی گئی، اور مجھے کہا گیا کہ آپ وائس چانسلر ہیں، وہاں پر جا کر یونیورسٹی بنائیں. تو اس طرح تو یونیورسٹی نہیں بن سکتی نا سر. اگر یونیورسٹی آپ نے بنانی ہے، اعلان کیا ہے کہ آپ نے ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی بنانی ہے، تو پھر اس کو انیشلی 10 ارب روپے دیں، کم از کم 10 ارب روپے کا بجٹ دیں، تاکہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے نا وہ یونیورسٹی وہاں پر بنائے. لیکن یہ عجیب کام کر رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اور ایچ ای سی کا بجٹ کم ہو رہا ہے. ہاں وہ کم ہوتے جا رہا ہے، یونیورسٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ایسے تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں ہر بات سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، چیزوں کو بہت ہی سمجھداری سے کیلکولیٹ کر کے. اور پھر میں اب بار بار ایک بات کرتا ہوں، جہاں میں کسی بھی ٹاک شو میں جاؤں، کسی بھی میں مذاکرے میں جاؤں، میں ضرور کہتا ہوں کہ جب تک آپ مین سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیں گے، چیزیں کبھی بھی درست سمت میں نہیں سر. وہ ٹھیک ہے، لیکن کالجز، جو کالجز کی آپ بات کر رہے تھے کہ کالجز کو کنورٹ کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں. آپ ایک چھوڑ 100 یونیورسٹیاں بنائیں، لیکن یونیورسٹی کا ایک اپنا سٹرکچر ہوتا ہے، اپنا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اپنا ایک اس کی لیبز کا، اس کے سارے معاملات. آپ کے لیے بڑا آسان حکومت پنجاب نے سمجھا ہے کہ ہمارے جو کالجز ہیں ان کو یونیورسٹیز کے اندر کنورٹ کر دیا جائے.
ہم نے یہی احتجاج تب بھی کیا تھا کہ ہمارے کالجز کو نہ چھیڑا جائے, ان کا وہی سٹیٹس قائم رکھا جائے. آپ یونیورسٹیاں بناتے ہیں, بالکل یونیورسٹی بنائیں, یونیورسٹیوں کی ضرورت اگر ہے تو اس کے سر کالجز میں ٹیچرز کی, پروفیسرز کی, جو ایون کہ کالجز میں پرنسپلز کی بھی خالی سیٹیں پڑی ہوئی ہیں, ان کو تو فل کر لیں. کنٹینیو میں کر دیں ایک اور بات. دیکھیں آپ یونیورسٹی بنا کے اس لیے رہے ہیں, بی ایس تو آپ نے دے دیا کالجز کو, بی ایس تو یونیورسٹیوں میں صرف اب ایم فل پی ایچ ڈی, اتنی بڑی یونیورسٹی کیا ایم فل پی ایچ ڈی کی صرف چل سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد پوچھیں کہ جب آپ نے نہیں یونیورسٹیز میں بی ایس چل رہا ہے سر, نہیں چل رہا, ماسٹرز ختم کیا گیا ہے. اب دیکھیں فیسلٹی موجود ہے نا, اب ایک فیسلٹی موجود ہے, اور یقیناً یونیورسٹی سے ہم سستے بھی ہیں, ہم سستے بھی ہیں. یعنی بی ایس کا بوجھ تو آپ نے ویسے ہمیں دے دیا کالجز کو کہ آپ بی ایس آپ کروا رہے ہیں. بھائی آپ اتنی بڑی یونیورسٹی کس لیے بنا رہے ہیں؟ کیا ایم فل ایم پی ایچ ڈی کے لیے؟ تو ممکن وہ کہیں یونیورسٹیوں کا کام ہوتا ہے ریسرچ کرنا. نہیں, اتنی زیادہ ریسرچ آپ کہاں کروائیں گے؟ میاں والی بکرا پوری چین لائبریری بنا دیں گے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کون سی یونیورسٹیاں دنیا کے اندر جہاں انٹر کی کلاسز ہوتی ہیں وہ بنا رہے ہیں. آپ انٹر کی کلاسز بھی لے رہے ہیں, اس کو کالج بھی کہہ رہے ہیں, اس کو ساتھ یونیورسٹی بھی کہہ رہے ہیں. کالج سیکشن ہے نا, وہ بیسیکلی وہ اس کی ٹریڈیشن ہے نا, اس ٹریڈیشن کو برقرار رکھا نا. جس یونیورسٹی ہے یا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ہے, وہاں پہ کالج سیکشن ہے. یونیورسٹی سے آپ یہ پرائیویٹ ایجوکیشن ختم کر رہے ہیں, یونیورسٹی ویسے کولیپس کر جائیں گے. یونیورسٹی کا تو بہت بڑا بجٹ پرائیویٹ امتحان سے آتا تھا. نہیں, پرنسپلز کی سیٹیں, پروفیسرز کی سیٹیں, اساتذہ کی سیٹیں خالی ہوں گی تو کیا کریں گے؟ یہ ہماری پی پی ایل اے جیت کے آئی ہے, تو ہم نے جو 2-3 جو بالکل برننگ ایشو تھے اور آسان تھے, ایک تو یہ تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کالجز ایسے موجود ہیں کہ جہاں ریگولر پرنسپل نہیں ہیں, اور ہائر ایجوکیشن منسٹر جو تھے انہوں نے بھی اور سیکرٹری صاحب نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا, اور پھر ایک انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن ابھی وہ جو آپ نے کہا کہ بیوروکریسی کے جو ہرڈلز ہیں 1 مہینے سے زائد ہو چکے ہیں وہ انٹرویوز ہوئے, اور وہ کبھی ایس این جی ڈی اے اور پھر ہمارے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ اس دوران کبھی فائنانس ڈپارٹمنٹ ادھر چل رہے ہیں. ابھی تک اب سیشن شروع ہو چکا ہے ہمارا بی ایس کا بھی اور ہمارا انٹر کا بھی, لیکن ہمارے بہت سے کالجز میں سینکڑوں کی تعداد میں خود انٹرویو کیے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے ان دوران میں, کہ وہاں ریگولر پرنسپل نہیں ہیں. اب جب تک سربراہ ادارہ ہی موجود نہیں ہے جو کہ اس نے رن کرنا اور اگلا پلان کرنا ہے کہ میں نے اگلے سال اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, تو وہ جب نہیں ہوگا اور ایک ایڈ ہاک ازم کے اوپر آپ کا کام چل رہا ہوگا, تو ظاہر ہے کہ وہ رزلٹ تو ہم نہیں دے پائیں گے جو ہمیں دینے چاہیے. تو اس میں ایک سر آپ تحریک اساتذہ جو کہ بڑا گروپ ہے اساتذہ کا, اس کے پریزیڈنٹ ہیں نا, تو اس لیے موسٹ ریلیونٹ کویسچن آپ سے ہی بنتا ہے کہ آپ کے گروپ نے اور اتحاد اساتذہ کا مقابلہ ہوا پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کے انتخابات میں. اچھا, وہ انتخابات میں جو کلیش بنا اس کے انتخابی نتائج میں, کہ وہ آپ کے نتائج ماننے کو تیار نہیں تھے, آپ ان کے نتائج ماننے کو تیار نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم میجورٹی میں, آپ کہہ رہے تھے کہ ہم میجورٹی میں. ایک وہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ آج تک برقرار ہے, تقریباً 1 سال ہونے کو ہے, 1 سال سے زیادہ عرصہ میرا خیال ہو گیا, تو 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے, لیکن وہ ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے. اس پہ کوئی کمیٹی بنی تھی, کوئی ری الیکشن کی طرف آپ جا رہے تھے, اس معاملے کو, اس تنازع کو حل کرنے کی طرف. اگر آپ خود ہی, آپ کی کمیونٹی آپس میں متحد نہیں ہوگی تو ظاہر ہے آپ کا تو کوئی کام نہیں ہوگا. پھر بدقسمتی سے جو لاسٹ ایئر الیکشن ہوا, ہم نے اپنے دوستوں سے کہا, ہوتا یہ ہے کہ ہماری یہ ٹریڈیشن ہے کہ جو پی پی ایل اے ہوتی ہے, جیتی ہوئی ہوتی ہے, وہی الیکشن کمیشن جو ہے اس کی تشکیل کرتی ہے. صحیح. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسرے گروپ کی مشاورت سے کچھ لوگوں کو اس کا ممبر بناتے ہیں. جب ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو اس کمیشن کا ممبر بنا دیا جائے, الیکشن کمیشن کا چیئرمین آپ ظاہر اپنی مرضی سے لے لیں, لیکن کمیشن کے ممبر تو ہمارے ہونے چاہیے, تو انہوں نے اس مطالبے کو نہ مانا, اور پھر ایک الیکشن کمیشن تشکیل دے دیا گیا. اب چونکہ یہ ہم 3 سال کے لیے آئے تھے اور 4تھا سال چونکہ چل گیا, تو ہم نے کہا جیسا بھی ہے الیکشن ہونا چاہیے, کیونکہ ڈیڈ لاکس آیا ہوا ہے اور حکومت ہماری بات نہیں سن پا رہی. اس الیکشن کے نتیجے کے اندر جو مسائل کریٹ ہوئے وہ یہ تھے کہ ہم نے ان سے کہا کہ جو کالج, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن رزلٹ اناؤنس کرتا ہے تو وہ ایک آپ کو ڈیٹیل رزلٹ دیتا ہے کہ کالج وائز آپ کے ووٹوں کی کیا پوزیشن تھی. ہم ان سے یہی مطالبہ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی یہ پریزیڈنٹ ہے, یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے, یہ ایک آپ کو دے دیا کہ اس نے اتنے ووٹ لے لیے, اس نے اتنے ووٹ لے لیے. بھائی کہاں سے کتنے ووٹ لیے؟ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ کالج وائز آپ ہمیں رزلٹ دے دیں, اگر یہی ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور وہ رزلٹ نہ دینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ ابھی تک
کوئی معاملہ حل نہیں. ہمارے پاس جو رزلٹ تھے, ہم نے جو وہاں سے اپنے جو ہمارے پولنگ ایجنٹس تھے انہوں نے اپنے اپنے اداروں سے جو لیے, ہم نے وہ پبلک کر دیے اور اس کے مطابق ہم نے سمجھا کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ جس کو اس نے جتوایا ہے تو کالج وائز رزلٹ دے دے, یہ تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں یہ گے. معمہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ اسی طرح ہی اتحاد چلے گا. اساتذہ 4 کے سال ہمارے گزر جو پریزیڈنٹ ہیں غلام مصطفیٰ صاحب, میری ان سے گفتگو ہوئی اور میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے, اور ہماری 1-2 میٹنگز ہو چکی ہیں اس حوالے سے کہ ہم اس کا کوئی حل نکالیں. نیا الیکشنز بھی ہو سکتا ہے, ایک جوائنٹ الیکشن کمیٹی بھی بن سکتی ہے, یا کوئی بھی ایسا صورتحال اختیار کی جا سکتی ہے کہ جس سے یہ جگ ہسائی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پروفیسر طبقے کی ہو رہی ہے. چلیں سر, بڑی اچھی گفتگو رہی ہماری اور تشنگی بھی رہی ہے کہ بہت سارے معاملات, بہت ساری چیزیں تھیں جو ڈسکس کرنے والی تھیں. ٹائم ہمارے پاس میں جاتے جاتے آپ کو مبارکباد پیش کروں گا اس پروگرام کے حوالے سے. اس کا نام بھی بڑا یونیک ہے, درسگاہ, اور یہ درسگاہوں میں جا کے درسگاہوں کے مسائل کو اجاگر کرتی ہے, اور میری دعا ہے کہ یہ پروگرام کامیاب ہو تاکہ ارباب اختیار اور ہم اساتذہ اپنا احتساب کر سکیں. سر آخری پیغام ہے ابھی کہ جی ہماری ایک گفتگو وزیر تعلیم سے ہوئی ہم نے اس پر اٹانومس باڈی کے حوالے سے, اور ہمیں امید ہے کہ وہ حل کر دیں گے مسئلہ. لیکن یہ ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو کمیونٹی کو اس میں بہت زیادہ تحفظات ہیں, اور پھر بھی احتجاج کا آپشن ان کے سامنے پھر موجود ہے. لیکن ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیں اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. چلیں سر, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر طارق کلیم صاحب اور پروفیسر حنیف عباسی صاحب, جو کہ اساتذہ کی کالجز کے اساتذہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اساتذہ کے مسائل کے حوالے سے منسٹر فار ہائر ایجوکیشن کے ساتھ بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ ہماری ہو چکی ہے, اور امید ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ سنجیدگی کا اظہار کیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ دبے لفظوں میں انہوں نے دھمکی بھی لگائی ہے کہ اگر ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو ہمارے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں جن میں احتجاج پہ جانا بھی شامل ہے. امید کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں, اور الٹیمیٹلی یہ مسائل حل ہوں گے تو اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر اور کالج سیکٹر کو ہوگا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.